बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सफ़र हुसैन के साथ आपका मेज़बान इरशाद हुसैन सईदी हाज़िर खिदमत है। कल हमने बात की थी इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सफ़र हयात के उस मुश्किल तरीन मरहले की कि जब आप हज की फ़ज़ाएँ हैं, महकती फ़ज़ाएँ हैं, आज़मीन हज सरज़मीन मक्का पे पहुँच रहे हैं और आप भी इहराम बांध चुके हैं, मगर उस इहराम से निकलने के लिए आप हज का इरादा तर्क करते हैं, सिर्फ़ उम्रा करते हैं। और 8 ज़िलहज जब तमाम हाजी मुकाम कुर्बानी मिना की तरफ रवाना हो रहे थे, तो आप अपने मुकाम कुर्बानी करबला की तरफ रवाना हो रहे थे। इरादा और अज़्म तो आपने कूफ़ा का फ़रमाया था, लेकिन करबला पे पहुँच के मंजिल ने आपके कदम चूमे। जब आपने अपना इरादा फरमा लिया, पुरअज़्म हो गए और अपने अहले खाना को तैयारी का हुक्म दे दिया, कुर्बान जाएं इस राह हक़ के मुसाफिर पर कि आपने मक्का में न तो सहाबा किराम में से, ताबईन में से, अपने रुफ़क़ा और हम नवाओं में से न तो कोई लश्कर तैयार किया, न कोई सिपाह तलाश की, बल्कि अकेले चल पड़े सीना तान कर। मंजिल भी मालूम थी, रास्ता भी मालूम था, लेकिन ये शुजाअत और बहादरी का पैकर, ये सरतापा हक़ ही हक़ की तस्वीर इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब वहाँ से चलने लगते हैं, बहुत सारे सहाबा किराम ने आपको राय दी, मशवरा दिया और आपको अपने सफ़र से मना भी किया। इस ज़िमन में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मुकालमा बहुत मारूफ़ है। आपने उन्हें रोका, इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए इमाम अली मुक़ाम, आप किस तरफ जा रहे हैं? क्या आप उस शहर की तरफ जाना चाहते हैं जिस शहर के लोगों ने आपके बाबा हुजूर को शहीद किया, उन्होंने आपके भाई को ज़ख्मी किया? क्या आप उस शहर से उम्मीद वाबस्ता करते हैं और उस शहर के रहने वालों से वफ़ा की उम्मीद रखते हुए आप उस तरफ जाना चाहते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे? क्या आपको यकीन है कि जो कुछ खतूत के ज़रिए से वो अपने इरादों का इजहार कर रहे हैं, वो मुश्किल हालात में अपने उस अज़्म और इरादे पर ठहर पाएंगे? क्या वो हर किस्म की कुर्बानी के लिए सीना तान के आपके साथ खड़े होंगे? क्या आपको इस बात का यकीन है? तो इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने ख़दशात का इजहार फरमाया कि ए भाई, जो कुछ आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ? मेरे सामने एक तरफ शहर मक्का की हुर्मत है, बैतुल्लाह शरीफ की हुर्मत है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स के अमल की वजह से इसकी हुर्मत पामाल होगी। मैं वो नहीं होना चाहता, मैं अपने आप को उससे बचाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ का मैंने सफ़र का इरादा किया है, मुझे उनकी वफ़ा पर और उनके वादा इफ़ाई पर भी मुझे कोई यकीन नहीं है। लेकिन ये उनके खतूत हैं, वो मेरी बैत कर चुके हैं, वो मुझे बुला रहे हैं और उनका कहना ये है कि हमारे पास कोई रहबर और रहनुमा नहीं है जो इस जुल्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके और हम उनके हाथ पर बैत करें। तो मुझे बताइए कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? अगर कमज़ोर तबक़ात, मज़लूम तबक़ात, रियाया आपको बुलाए हक़ का अलम उठाने के लिए, तो क्या मैं उसका इनकार कर सकता हूँ? तो एक तरफ हुर्मत काबा है, एक तरफ हुर्मत दीन मुस्तफ़ा है, तो मुझे दोनों की पासदारी करनी है। और रही बात मेरी अपनी और मेरे खानवादे की, तो वो मैं जानता हूँ कि ये मेरे खून के प्यासे हैं। हत्ता कि मैं पहाड़ों में चला जाऊँ तब भी ये मुझे शहीद करेंगे, मैं जंगलों की तरफ निकल जाऊँ तब भी ये मेरे खून के प्यासे हैं और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। और हुसैन कहीं छुप कर रहे, ये हुसैन की घुट्टी में नहीं है। लिहाजा मैं अपने मुकाम शहादत की तरफ, अपनी मंजिल शहादत की तरफ अपने सफ़र को रवां दवां रखूँगा, मैं निकलूँगा, क्योंकि मैं दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जत को कायम करना चाहता हूँ। बेशक मेरे खून से मौजूदा हालात का रुख न बदले, लेकिन आने वाले वक्त में मेरे खून से वो रोशनी फूटेगी जो क़यामत तक दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा आसरा और सहारा देगी, एक ऐसा हक़ का पैगाम देगी कि इसी में बका है दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ پر کوئی جبر سے مسلط ہو جائے، کوئی نااہل آپ پر مسلط ہو جائے، تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اس جبر اور ظلم کو قبول نہ کرو، چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ آپ کا معروف مکالمہ ہوا۔ آپ نے اپنے مستقبل کے تمام سفر کا نقشہ کھینچ کر ان کے سامنے رکھا، لہٰذا وہ بھی آپ کی دلیل کے سامنے خاموش کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ایک راہ رخصت ہے، ایک راہ عزیمت ہے۔ بے شک جہاں جبر ہو، حالات کا تقاضا ہو، جان کا خوف ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ راہ رخصت پہ چلیں۔ آپ کا جو سفر ہے، سفر زندگی ہے، آپ رخصت کے راستے کے مسافر بن جائیں۔ لیکن شاید دوسرے لوگ راہ رخصت کے مسافر ہو سکتے تھے، لیکن حسین نہیں، یہ راہ عزیمت کے مسافر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا پرعزم جواب سنا اور آپ کی دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، تو وہ اٹھے، آپ کو ملے، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو چوما، اور پھر کہا کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ تو اہل کوفہ سے بے خبر تھے، نہ حالات سے بے خبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظلم کی حکومت قائم ہوگی اور حدود اللہ کا مذاق اڑایا جائے گا، دین کا تمسخر اڑایا جائے گا اور بیت اللہ شریف کی حرمت پامال ہوگی، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے، جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ شاید میں کچھ کہوں انہیں روک پاؤں کہ راہ عزیمت کے مسافر راہ رخصت کی طرف آ جا۔ انہوں نے بھی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سواری کا جانور دوڑایا اور کم و بیش 2 یا 3 دن کی مسافت پر جا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ یہی بات آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کوفہ والوں کی طرف جن کا ماضی ہمارے سامنے ہے، جو کبھی اپنی بات پر قائم رہنے والے نہیں اور شاید ظلم سے خوف زدہ ہو کر وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، آپ کا مشورہ بجا ہے، لیکن مجھے بتائیے، ایک طرف تو یہ ظالم حکمران حسین کو کہیں جینے نہیں دیں گے، دوسری طرف حسین کیسے خاموش رہ سکتا ہے کہ اسے نانا کے دین کی حرمت کے لیے بلایا جا رہا ہو اور وہ راہ رخصت کا مسافر بن کر بیٹھ جائے؟ لہٰذا میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، مجھے جانا ہوگا۔ حسین کی خاموشی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی بزدلی کا سبب نہ بن جائے۔ حسین علم حق کو بلند کرے گا، اپنی بے باکی سے اس ظالم اور جابر حکومت کو للکارے گا تاکہ قیامت تک دین مصطفیٰ کی حفاظت ہو سکے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا عزم دیکھا، انہوں نے آپ کا ماتھا چوما، کہا اے راہ حق کے شہید، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ لہٰذا وہ واپس لوٹے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا، حتیٰ کہ پھر آپ کو روکنے والوں میں ایک اور معتبر نام، ایک اور ہستی حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر اپنا قاصد روانہ کرتے ہیں کہ اے بھائی جان، آپ کی جان ہمیں اپنی جانوں سے عزیز ہے، آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف سوائے خون کے، سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ اس راستے کی طرف نہ جائیے، کسی اور طرف پلٹ جائیں، آپ یمن کی طرف چلے جائیں اور انتظار فرمائیں، مکہ میں رہیں۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی پیاری بات، بڑی ہی راز کی بات ان کے قاصد کو بتائی۔ فرمایا کہ رات اسی سفر کے دوران، خواب کے دوران، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا جان نے مجھے خواب کے اندر اپنی زیارت نصیب فرمائی اور آقا علیہ السلام نے ایک کام میرے سپرد فرمایا ہے، میں نہ تو وہ کام کسی کو بتاؤں گا
اور نہ اس کے راستے سے واپس پلٹ کے آؤں گا۔ میں اپنے اس فریضے کو ہر حال میں ادا کروں گا، اور جب تک میں اسے ادا نہ کر لوں تب تک میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ گویا آخری بشارت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں آ چکی تھی کہ اے حسین، جس سفر کی طرف آپ رواں دواں ہیں اس کی منزل آپ کی شہادت پر ہے، لیکن حق کی رضا اسی میں ہے، حق کی حفاظت اسی میں ہے، لہٰذا آپ کو اسی راستے پر چلتے رہنا ہوگا اور اپنی شہادت سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ایک ایسی حصار، ایک ایسی دیوار اور حصار کو قائم کر دینا ہوگا جو قیامت تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہے۔ اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور اس معروف راستے پر، معروف سفر پر راستے میں کئی لوگ ملتے ہیں۔ کوئی کوفہ سے آ رہا تھا، کوئی عراق سے آ رہا تھا، کوئی بغداد سے آ رہا تھا، کوئی کہیں سے آ رہا تھا، کوئی تجارت کا قافلہ تھا، کوئی انفرادی سفر پر رواں دواں تھا۔ راستے میں لوگ ملنے والے ملتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ رواں دواں ہیں، حتیٰ کہ آپ تنعیم کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ پڑاؤ کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر اگلا دن اور سفر کی اگلی منزل پھر آپ رواں دواں رہتے ہیں۔ پھر آپ نے حاجر کے اوپر جا کر قیام فرمایا، خزیمیہ کے مقام سے گزرتے ہیں، اسی طرح آپ زرود کے مقام سے گزرتے ہیں اور ثعلبیہ کا مقام آ جاتا ہے۔ یہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ثعلبیہ کے مقام پر جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچتا ہے، وہاں پر آپ کو ایک دل گداز خبر ملتی ہے۔ وہ خبر یہ تھی کہ کوفہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیونکہ یزید کو جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عازم سفر ہونے کی اطلاع ملی تھی اور اہل کوفہ کے بارے میں اسے خبریں پہنچ چکی تھیں کہ وہاں کا گورنر نعمان بن بشیر، جو صحابہ کرام کی محبت اور ادب کرنے والا تھا، اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب کرنے والا تھا، اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ کسی قسم کی خون ریزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حالات کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس نے اپنے حواریوں کی مشاورت سے ابن زیاد کو منتخب کیا، اسے کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا اور اسے یہ ٹاسک دے کر بھیجا کہ ہر طرح کی سختی روا رکھی جائے مگر کوفہ میں حسین داخل نہ ہونے پائیں، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے، اور وہاں اہل کوفہ کو بھی ڈرایا دھمکایا جائے، جو حربہ استعمال کیا جائے مگر کسی طرح میرے تخت کو بچایا جائے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملتی ہے ثعلبیہ کے مقام پر، پھر بھی آپ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ نشانیاں واضح ہوتی جا رہی تھیں، قرائن مزید نکھرتے جا رہے تھے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ آپ شکوک کے مقام سے گزرتے ہیں، پھر زبالہ کے مقام سے گزرتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے نہایت ایک اور وفادار حضرت ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ آپ شراف کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا سفر جو آپ کی آخری منزل کے قریب تر کرتا چلا جا رہا تھا، آپ نے کس عزم کے ساتھ جاری رکھا۔ راستے میں ہر رات جہاں پڑاؤ ہوتا تھا، راتوں کو اللہ کی عبادت اور بندگی، سجدہ ریزیاں، گریہ ازاری، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی قربانی کا عزم، پورے خاندان اور ایک ایک فرد کی قربانی کا عزم۔ اے اہل بیت اطہار، آپ کی راہ عظیمت کو سلام۔ آپ نے عظیمت کی جس راہ پر چل کر اس کٹھن سفر کو گزار کر طے کر کے جو آپ نے مثال قائم کی ہے، وہ قیامت تک اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس میں حوصلہ ہے، اس میں صبر ہے، اس میں عزم ہے، اس میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراف کے مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حر کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم اس سے اگلے سفر پر بات کریں گے کہ حر کے ساتھ آپ کا مکالمہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کے مراحل کیا ہیں
اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس شان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان ارشاد حسین سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔